अस्सलाम वालेकुम। अदबी नशिस्ते में आपको खुश आमदीद। जैसा कि पिछली नशिस्त में हमने मंटो के बारे में बात की, उनकी जहद से आशना हुए। मंटो बतौर सुराग रिसां जिनकी तहरीरें चीख चीख कर इंसानियत के होने की दलील चाहती हैं। तो मंटो की ज़िंदगी के बारे में या मंटो के बारे में, मंटो की तहरीरों के बारे में बहुत कुछ लिखा भी गया, बहुत सी किताबें भी लिखी गई और बहुत सी फिल्में भी उनकी ज़िंदगी पर बनाई गई। तो आज हम उनकी किताबों के बारे में बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद है खिज़र साहब। तो हम अपनी नशिस्त का आगाज़ करते हैं मंटो साहब की किताबों से। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बातें की थी कि जब मिंटो ने समाज के सामने अपने सवालात रखे, अपनी तहरीरों की शक्ल में, अपने अफसानों की शक्ल में, तो फिर समाज ने और कानूनी इदारों ने और साथ ही साथ अदबी हलकों ने फिर उन सवालात के किस तरह से जवाब दिए और किस तरह से मिंटो के ऊपर इल्जामात या यूं कहें कि लेबल लगा दिए गए और फिर वो लेबल यूं कहें कि आज तक भी मिंटो के नाम के साथ लगे हुए हैं, चल रहे हैं। और लेकिन इन सब के बावजूद पीछे भी हमने तज़किरा किया था कि ये सारी चीज़ें मिंटो की मकबूलियत को ख़त्म ना कर सकी, बल्कि इन सारी चीज़ों ने मिंटो की मकबूलियत में इजाफा किया, जो कि अभी तक भी देखने में आता है और ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। ज़माना एक नए दो आप कह रहे हैं कि एक नए रंग में आ चुका है, नई अक़दार पैदा हो चुकी हैं। तो क्या मंटो की किताबें भी उसी तरीके से आज हमें मिलती हैं जैसे मंटो के ज़माने में छपती थी, या जिस तरह से उसकी तहरीरें मुख्तलिफ रसायल में छपा करती थी। तो एक बात जो आजकल देखने में आती है, ख़ुसूसन हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में, वो ये है कि मंटो की जितनी भी किताबें हम देखते हैं, तो उनमें एक अच्छी खासी हमें बददियानती नज़र आती है। चूँकि मंटो के ऊपर लेबल लगा हुआ है और वो लेबल कोई कहें कि मुस्बत नहीं है, बल्कि एक अच्छा खासा मनफी एक लेबल है। तो अब इदारों की जो किताबें छापते हैं, चाहे वो मोतबर हों, गैर मोतबर हों, छोटे हों, बड़े हों, उनकी अपनी कुछ समाजी मजबूरियाँ होती हैं, कुछ माशरती मजबूरियाँ होती हैं और कुछ मुआशी मजबूरियाँ होती हैं। तो इन सारी मजबूरियों के चलते और जब तख्लीकार पर किसी तरह का लेबल भी लग चुका हो, तो कोई भी फिर रिस्क नहीं लेना चाहता। तो आज हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी तहरीरें जब अब छापी जाती हैं, तो उनको हज़फ कर दिया जाता है। वो सत्रें अंदर से, वो पैराग्राफ, वो बातें जो मुतनाज़ा हो सकती हैं या किसी भी लेबल के तहत आती हैं, जो लेबल लगाए गए हैं। तो हो सकता है कि ये सारी बातें किसी नेक नियति से, किसी आप कह लें कि अच्छे नुक्ता नज़र से की जाती हों, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये मंटो के साथ एक बहुत बड़ी बददियानती है। लेकिन अगर आपने मंटो के नाम से कमाई भी करनी है, पैसे भी छापने हैं, तो फिर ज़रूरी है कि आप उस चीज़ में पूरी ईमानदारी से काम लें, बजाय इसके कि उसमें कतौ-बुरीद करें और हज़फ कर दें या चीज़ की शक्ल ही बदल कर रख दें। तो अमूमन जितनी भी किताबें देखने में मिलती हैं, उन सब की यही सूरत-ए-हाल है। यहाँ एक और भी एक बड़ा फैक्टर है, वो जो है वो तहकीकी नाअहली आप कह लें या सुस्ती कह लें। अमूमन जब भी किताबें बार-बार छपती हैं, तो उनमें प्रूफ की गलतियाँ और भी काफ़ी गलती, क्योंकि इंसान से गलती का होना आप कह लें कि ऐसा नहीं कि इंसान गलती कर नहीं सकता, गलती होती है और हर एक से होती है। तो ज़रूरी ये होता है कि आप किस तरीके से उस गलती को ख़त्म कर सकते हैं, किस तरीके से उस चीज़ को कम कर सकते हैं, और इसके लिए जो बड़ी वजह है वो है तहकीक है कि कोई ऐसी चीज़ें जो गलत किसी एक एडिशन में गलत छप गई हैं, किसी एक जगह पर या किसी से गलती हो गई, तो अगले एडिशन में उस चीज़ को ख़त्म किया जा सकता है। वो मतन के हवाले से गलती है या किसी और हवाले से गलती है। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि एक तहकीकी मज़ाज सिरे से ही नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको यूँ कहें कि सर खपाना पड़ता है, और हमारा तो ये होता है कि हम तो ये चाहते हैं कि आज रात सोएँ और कल उठें तो हम अमीर कबीर बन चुके हों।
تو ہم تو ہر وقت ہی ایک ایسے معجزے کی تلاش میں رہتے ہیں کہ معجزہ ہو اور پھر حالات بدل جائیں، وہ ملک کے حالات ہوں، وہ چاہے ہمارے ذاتی حالات ہوں۔ ہمارا تو عمومی رویہ تو یہ ہے کہ ہم کسی وبا کے خاتمے سے لے کر امریکہ کی تباہی تک ہر چیز صرف اپنی دعاؤں سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ کوشش تو ہمیں ویسے بھی کرنے سے کوفت ہوتی ہے۔ تو یہ چیز نہ صرف ہماری عام زندگی کا حصہ ہے، بلکہ یہ چیز کتابوں میں بھی ہر چیز میں نظر آتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں ایک طرف منٹو پر جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیبل لگنے کی وجہ سے جو بددیانتی کی جاتی ہے کہ وہ ان کی جو تحریریں ہیں ان کا متن بگاڑ دیا جاتا ہے، حذف کر دیا جاتا ہے، ایک تو وہ ایک چیز بڑی دیکھنے میں آتی ہے، اور دوسری جو چیز ہے وہ تحقیقی سستی کہہ لیں کہ کوئی بھی جو بھی کتاب چھاپتا ہے، کوئی بھی ادارہ، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ پیچھے اس کے پاس جو مسودہ ہے، اس کے پاس جو ماخذ آیا کہ وہ صحیح ہے غلط ہے، اس کا معیار کیسا ہے، بس جیسے اس کو ملا ویسا اس نے آگے چھاپ دیا۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ منٹو پر کتابیں تو بے شمار، منٹو کی اپنی کتابیں بھی بے شمار چھپتی ہیں، تقریباً آج ہر دوسرے تیسرے ادارے نے وہ چھاپی ہوتی ہیں، لیکن جب آپ پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنی زیادہ غلطیوں سے بھری ہوئی ہے۔ اچھا خضر صاحب، معذرت آپ کی میں بات کاٹ رہی ہوں۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ان کی کوئی بھی تحریر جو ہے وہ ایز اٹ از اسی فارم میں ہمیں نہیں ملتی ہے، تحقیق کے حوالے کے بغیر اس کو چھاپ دیا جاتا ہے، اور بہت سے جو الفاظ ہیں وہ اندر سے یا پورے پورے جملے اندر سے حذف کر دیتا ہے۔ میں نے خود بھی کچھ چیزوں کو پڑھا، ان کی کچھ کتابوں کو، تو اس چیز کو محسوس کیا۔ تو پھر آپ کے خیال میں کیا مطلب جو نئے پڑھنے والے ہیں، جو آگے آنے والے لوگ ہیں، کہ وہ منٹو کی کوئی کتاب نہ خریدے؟ جی، جیسا کہ میں کہہ رہا تھا، یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل سرے سے ہی آپ کتاب خریدیں ہی نہ، کتاب پڑھیں ہی نہ۔ ایک عام قاری جو ہے میرے خیال میں وہ شاید ان چیزوں کو محسوس بھی نہ کرے، جو کتابیں وہ لیتا ہے بازار سے خریدتا ہے، اور اب یہ اتنا زیادہ بھی نہیں ہے، آپ خرید بھی سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ کتاب آپ خریدیں اور پڑھیں، یہ سب سے اہم بات ہے۔ آگے اس میں کچھ آگے پیچھے ہے بھی صحیح، تو وہ تب آپ محسوس کریں گے جب آپ ایک دفعہ اس چیز کو لے کر آگے چلیں گے۔ اب ایسے نہیں ہے کہ پہلے قدم سے ہی آپ ان ساری چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسی بہت ساری اور کتابیں ہیں جو کہ واقعی میں صحیح معنوں میں شائع کی گئی ہیں، جو کافی محنت سے اور اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تحقیق سے، تحقیقی معیار کے مطابق ان کو شائع کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور کافی حد تک جو متن کی صحت کا بھی خیال رکھا گیا ہے اور باقی ساری چیزوں کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ ایسی کتابیں بہت ساری ہیں، ایک لمبی فہرست بن سکتی ہے، اور ان میں بھی بن سکتی ہے جو موجودہ ہیں، ان میں بھی ضروری نہیں کہ ہر کتاب کے اندر آپ کو یہ چیز ملے۔ میں نے جیسا کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے حوالے سے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں غلطیاں پائی جاتی ہیں یا جان بوجھ کر کی جاتی ہیں۔ جیسے ایک بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے، ایک ہے پورا منٹو کے نام سے ایک سیریز شائع کی گئی ہے، غالباً آکسفورڈ والوں نے میرے خیال میں شائع کی ہے، تو اس حوالے سے بھی وہ کافی اچھی کاوش ہے۔ میرے پاس اس وقت جو میری اپنی لائبریری میں کتاب موجود ہے، جو میں کہہ سکتا ہوں کہ ان تمام حوالوں سے اس پورے معیار پر، جو کہ تحقیقی معیار پر پورا اترتی ہے، وہ کتاب ہے یہ نوادرات منٹو۔ یہ کتاب، اس کو مرتب کیا ہے ڈاکٹر محمد سعید صاحب نے، اور یہ کتاب جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ منٹو کے حوالے سے ایک خوبصورت، یا آپ کہہ لیں کہ بھرپور تحقیقی کاوش ہے کہ جس کے اندر آپ کو ایک معیاری چیز ملے گی۔ اس کتاب کے جب آپ اس کتاب کو پڑھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ اس کے مقدمے میں ڈاکٹر صاحب نے وہ تمام ان غلطیوں کی نشاندہی کی ہے جو منٹو کی کتابوں کے حوالے سے مختلف جو ادارے ہیں ان کی کتابیں چھاپتے وقت کرتے ہیں۔ وہ تحقیقی غلطیاں ہیں یا وہ ان تحریروں میں جو حذف کی جاتی ہیں چیزیں، وہ ساری چیزوں کو انہوں نے اپنے اس مقدمے میں بڑی خوبصورتی سے پیش کیا ہے کہ اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں مل رہی تھی تو ان ساری کتابوں کا انہوں نے ایک تحقیقی جائزہ لیا ہے۔ البتہ اس کتاب کو جب وہ اس کتاب کو مرتب کر رہے تھے تو ان کا جو نقطہ نظر تھا وہ تھا کہ منٹو کی وہ تحریریں
جو اس وقت تک، یہ کتاب شائع ہوئی ہے 2009 میں، تو تب تک کی بات ہے کہ اس وقت تک ایسی منٹو کی بہت ساری تحریریں تھیں جو مختلف رسائل میں موجود تھی، لیکن کسی کتاب یا کسی مجموعے کا حصہ نہیں بن سکی تھی۔ تو انہوں نے کوشش یہ کی کہ وہ ان رسائل میں، ان ماخذات میں سے وہ ساری چیزیں نکالیں اور ان کو شائع کریں جو کہ ایک عام قاری کی رسائی سے باہر تھی یا چھپی ہوئی تھی۔ یہاں پھر انہوں نے مقدمے میں یہ بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ کچھ ایسے بھی افسانے ہیں جو کہ ابھی ان کی کتاب مرتب ہو رہی تھی، لیکن ہندوستان سے کچھ مجموعے شائع ہوئے تو وہاں وہ تحریریں شامل ہو چکی ہیں، لیکن پاکستان کی حد تک ابھی تک وہ افسانے کسی کتاب میں شامل نہیں تھے، یا وہ کچھ مضامین تھے، کچھ تحریریں تھی، تو انہوں نے پھر بھی ان کو جیسے تیسے اس کتاب کے اندر رہنے دیا۔ تو یہ ساری چیزیں بڑی تفصیل کے ساتھ اور پورے آپ کہہ لیں کہ پورے تحقیقی مزاج کے ساتھ اس مقدمے میں موجود ہیں۔ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ کون سی تحریریں بالکل پہلی بار اس کتاب میں سامنے لائی گئی، جن کو اب آگے آ کے پھر آپ مختلف مجموعوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کتاب کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کتاب کے 3 حصے ہیں، بلکہ 2 حصے اگر ہم بات کریں تو۔ پہلا حصہ ہے منٹو کے غیر مدون توازات تحریریں۔ توازات کہتے ہیں جو مصنف خود لکھتا ہے، خود اس کی اپنی تحریریں ہوتی ہیں۔ غیر مدون یعنی یہ پہلے کسی کتاب کا یا پہلے کسی مجموعے کا حصہ نہیں تھیں، بلکہ یہ مختلف رسائل میں چھپی تھی، لیکن وہ بہت پہلے چھپی تھی اور اب وہ منظر عام سے گم ہو چکی تھی، تو ان کو جمع کر کے جب کسی ایک کتاب میں لایا گیا تو وہ یہ کتاب تھی۔ تو وہ تحریریں جو توازات ہیں لیکن تب تک غیر مدون تھی، ان میں منٹو کی کچھ آپ کہنے کہ سوانح تحریریں بھی تھی، جو منٹو نے اپنی ذات پر جو چھوٹے چھوٹے مضامین لکھے، چھوٹی چھوٹی تحریریں لکھی، جن میں وہ ایک آدھ مضمون جو ہے یا کہہ لیں کہ خود نوشتی تحریر جو ہے، وہ منٹو نے اپنے مقدموں کی روداد لکھی کہ منٹو پر جب مقدمے چلے، وہ مقدمے کے وقت کیسے ان کو پیشیاں بھگتانے کے لیے گئے اور عدالت میں کیا بات ہوئی، ان کا موقف کیا ہے وغیرہ۔ اور کچھ یہ کہ جیسے میں کیوں لکھتا ہوں، یا اپنی زندگی کی کچھ چھوٹے موٹے پہلوؤں پر انہوں نے روشنی ڈالی ہے۔ تو کچھ تحریریں جو ہیں وہ اس حوالے سے ہیں، اور کچھ افسانے ہیں اس کے اندر۔ اب تو وہ آپ کچھ دوسرے بھی اس میں مجموعوں میں مل جائیں، لیکن یہاں اس میں پھر بھی ایک جو چیز آپ کو ملے گی وہ ہے متن کی صحت، کہ جو متن ہے وہ کسی بھی طرح کی اس میں آپ کو بگاڑ نہیں ملے گا، کسی طرح کی اس میں خامی نہیں ملے گی، بلکہ جس طریقے سے منٹو نے اپنے زمانے میں ان تحریروں کو لکھا ہوگا اور وہ چھپی ہوں گی، بالکل اسی طریقے سے آپ کو یہاں پڑھنے کو وہ ملیں گی۔ تو افسانوں میں بڑے اچھے اچھے افسانے منٹو کے ہیں، جیسے ایک افسانہ کھوجا حرام تھا۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ منٹو کی ان تحریروں کا ایک حصہ ہے جس میں منٹو نے مزاح لکھا، حالانکہ نا یہ چیز اتنی عام دیکھی نہیں جاتی کہ منٹو کے مزاح کے حوالے سے بات نہیں کی جاتی، لیکن منٹو نے اپنی تحریروں میں مزاح کے بڑے اچھے زبردست نمونے بھی پیش کیے ہیں۔ یہ ایک افسانہ اسی اس میں ہے، آپ کہہ سکتے ہیں ذیل میں ہم رکھ سکتے ہیں اس کو، قانون کے ساتھ ایک آدمی کی چھیڑ چھاڑ، یا قانون کس طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے ایک آدمی کے اوپر، تو یہ اس حوالے سے تھوڑی ہلکی پھلکی تحریر ہے۔ اس میں ایک اور بھی افسانہ آپ میرے ذہن میں شراب آ رہا ہے۔ شراب بھی منٹو کی انہی میں ذیل میں آتا ہے، جو ہلکی پھلکی تحریریں ہیں جن میں مزاح کے بڑے اچھے نمونے ملتے ہیں، خصوصاً یہ شراب اور اس طرح کے دیگر افسانے۔ ان افسانوں میں عموماً 2 کردار جو کہ افسانہ پڑھتے ہوئے بندے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ میاں بیوی کے درمیان آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈسکشن چل رہی ہے یا نوک جھونک چل رہی ہے، کسی ایک بات پر میاں بیوی لڑ جھگڑ رہے ہیں، جس طرح عموماً ہمارے گھروں میں ہر گھر کی ایک کہانی ہوتی ہے کہ میاں بیوی کا معمولی سے معمولی باتوں پر صبح شام جھگڑا رہتا ہے۔ لیکن منٹو کے قلم سے جب آپ ان چیزوں کو پڑھتے ہیں، ہاں ایک بات ہے کہ وہ مذہبی ہیں، ہلکی پھلکی تحریریں بھی ہیں، لیکن ان کے پیچھے بھی آپ کو کہیں نہ کہیں وہ تلخی ضرور نظر آتی ہے، جو کہ منٹو کی آپ کہہ سکتے ہیں تحریروں کا ایک خاصہ ہے۔ اس میں ایک جو ایک خاص افسانہ میں کہوں گا شامل ہے، وہ ہے کالی کلی۔
پھندنے اور کالی کلی یہ منٹو کے ایک شاید ایک آدھ اور بھی افسانہ ہے. یہ منٹو کے وہ افسانے ہیں جنہیں ہم علامتی افسانہ کہہ سکتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اردو میں علامتی افسانے کی اب تحریک یا روایت کہنے وہ منٹو کے بہت بعد جا کر شروع ہوتی ہے. اور دوسرے کئی ایسے آپ کہہ لیں کہ تخلیق کار ہیں جنہیں علامتی افسانے کا بانی کہا گیا یا آغاز کا بھی انہوں نے کیا. لیکن اگر منٹو کے ان افسانوں کو دیکھیں تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ منٹو ہی جدید علامتی افسانے کا بانی ہے، کیونکہ منٹو کی یہ جو افسانوں کا میں نے ابھی نام لیا ہے، پھندنے اور کالی کلی، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ خالصتاً علامتی افسانے ہیں. اور یہ منٹو نے جس زمانے میں لکھے، ابھی اس طریقے کے افسانے کو دوسرے ادیبوں کے ہاں ہمیں نظر نہیں آتے. یہ خال خال ان چیزوں کا وہ ہوتا ہے. اب کالی کلی میں کیا ہے؟ علامتی افسانے کا یہ کہ علامتی افسانے جو عموماً ان میں کوئی کہانی کا ربط نہیں ہوتا، پلاٹ کا ربط نہیں ہوتا، ان کے ایک اپنا خاص اسلوب ہوتا ہے، اس لیے ان کی نہ کوئی کہانی بیان کی جا سکتی. ہاں اگر میں کوئی مرکزی خیال پیش کر دوں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس طریقے سے آپ کو اٹریکٹ نہ کرے، کیونکہ وہ میرے سمجھنے کی ہو سکتا ہے کہ میں نے اس کو اس طریقے سے سمجھا ہو. تو علامتی افسانے سے اگر آپ لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو پھر وہ ضروری ہے کہ آپ خود اس افسانے کو پڑھیں، چاہے وہ پھندنے ہے یا کالی کلی ہے. اس میں منٹو کے مضامین ہیں، خصوصاً جو اس نے روسی ادب اور فرانسیسی ادب کے جو مختلف ادیب اور شاعر تھے ان کے اوپر منٹو نے مضامین لکھے ہیں. ان مضامین میں ہمیں منٹو کی تنقیدی صلاحیتیں سامنے نظر آتی ہیں. اور ایک اور بات، یہ منٹو کا آغاز تھا جب منٹو ابھی اپنی تحریریں نہیں لکھ رہا تھا، تو جو منٹو کا دوست اور استاد تھا باری علی، جس کے کہنے پر منٹو نے پہلی دفعہ ایک ناول ترجمہ کیا تھا، ایک فرانسیسی ناول وکٹر ہیوگو کا، جو کہ پھانسی کے نام سے شائع ہوا. تو وہ منٹو کی پہلی کتاب تھی، اور وہ اس میں منٹو بطور مترجم سامنے نظر آیا. اور منٹو نے پہلا کام جو کیا وہ ترجمے کا کیا. اس کے بعد پھر منٹو نے دو رسائل ہمایوں اور عالمگیر کے لیے روسی اور فرانسیسی نمبر نکالے، جس میں منٹو نے نہ صرف مضامین لکھے بلکہ افسانے بھی ترجمہ کیے. تو ان افسانوں سے نہ صرف منٹو کی تنقیدی آپ کہہ لیں کہ جہد کا آپ کو پتہ چلے گا، بلکہ اور ساتھ ہی منٹو کی جو عالمی ادب پر ایک گرفت کہہ سکتے ہیں یا عالمی ادب کے حوالے سے منٹو کا نقطہ نظر کیا ہے، وہ بھی ان مضامین میں آپ کو پڑھنے کا موقع ملے گا. کچھ اور مضامین بھی ہیں منٹو کے جو کہ منٹو نے ہمارے معاشرے کے حوالے سے لکھے ہیں. خصوصاً ان میں ایک مضمون جو ہے وہ پاکستانی فلم انڈسٹری، کیونکہ منٹو فلم انڈسٹری کے ساتھ وابستہ تھا. منٹو نے فلمیں بھی لکھی اور ڈائلاگ رائٹنگ کرتے تھے منٹو. تو اب 47 کے بعد فلم انڈسٹری بھی تقسیم ہوئی، دو فلم انڈسٹریز بن گئی، ایک پاکستان فلم انڈسٹری اور ایک انڈین فلم انڈسٹری. تو منٹو نے پھر پاکستان فلم انڈسٹری پر اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور وہاں منٹو نے خدشات کا اظہار کیا کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان فلم انڈسٹری کو بہت ساری وجوہات اس نے، جن میں سے کچھ ہم بیان نہیں بھی کر سکتے اس وقت، تو ان وجوہات کو بھی منٹو نے تو اپنے مخصوص انداز سے چھیڑا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں پاکستان میں فلم یا آرٹ اس طریقے سے ترقی نہ کر سکے. اب یہ منٹو کی کہنے کے دور نظر کا نتیجہ ہے یا ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ باتیں تقریباً آگے چل کر سچ ثابت ہوئی کہ پاکستان میں ادب، آرٹ اور فلم ان چیزوں کا ایک ایسا کہ ان پر ایک ایسا عذاب نازل ہوا کہ اب کیا کہا جا سکتا ہے اس حوالے سے. ایک اور مضمون جو مجھے بہت پسند ہے، یہ منٹو نے لکھا ہے جب پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کا قتل کیا گیا تھا، اور یہ مضمون تھا قتل، قاتل اور مقتول کے نام سے. تو اس میں منٹو نے چودھری لیاقت علی خان کے قتل کے بعد جو سوالات رکھے تھے، جن میں اداروں کی ناکامی اور قاتل کس طریقے سے وہاں پہنچا، قاتل کس علاقے سے گزر کر آیا، علاقوں کی جغرافیائی صورتحال، قاتل کے ہتھیار کی ساخت، اور پھر قتل کے وقت کی سیکیورٹی کی صورتحال، ان سب چیزوں پر منٹو نے اتنی گہری نظر سے یہ مضمون لکھا ہے کہ جب میں نے پہلی دفعہ پڑھا میں دنگ رہ گیا، کیونکہ یہاں پر منٹو ایک
एक भरपूर आप कह सकते हैं कि एक तफ्तीशी सहाफ़ी के तौर पर मंटो सामने आता है कि जिस तरह एक सहाफ़ी बाल की खाल उतारता है वाक़ियात और जो सियासी सानेहात होते हैं उनको देखता है, इसी तरीके से मंटो ने इस मज़मून में इस वाक़ये को देखा और वो कुछ सवाल हमारे सामने रखे जो कि बहुत मंटो की अपनी तहरीरों की तरह ये सवाल भी आज तक तशना पड़े हैं कि इन सवालों के आज जवाब अभी तक ना किसी ने दिए हैं और शायद आने वाले ज़मानों तक भी इनके जवाबात हमें ना मिल सके। इसमें जो दूसरा हिस्सा है उसमें मंटो के वो तराजम हैं जो मंटो ने फ्रांसीसी और रूसी अदीबों के किए हैं, उनमें अफसाने भी हैं, ड्रामे भी हैं और नज़में भी हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर आपको मंटो के अच्छे मज़ामीन, अच्छे अफसाने और साथ ही साथ मंटो के तराजम पढ़ने का भी एक मौका मिलेगा और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो इसका मतन है उसमें कोई दूसरी दो राय नहीं है बल्कि बिल्कुल एक मयारी मतन आपको पढ़ने को मिलता है। शुक्रिया खिज़र साहब आपका। हम अब इसी किताब की कुछ सत्रों से अपनी इस नशिस्त को बर्खास्त करते हैं। मंटो की तहरीरें जो औरात के बोसीदा कफन ओढ़े दम साधी दुबकी बैठी थी, चीख चीख कर अपनी दास्तान अलम सुनाने लगी। बाज ने मादत खाना अंदाज से कहा कि हमसे तो ये कैद तन्हाई बर्दाश्त न होती थी, लिहाजा हम नाम बदल कर जाहिर हो चुकी हैं। अब हमसे मिलना हो तो फलां नाम से फलां मकान पर तशरीफ लाइए, लेकिन दस्तक देकर। शुक्रिया।